अहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप ठीक हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा पढ़ रहे हैं और इसके तकरीबन हमने 12वां रुकू शुरू किया है। 11 रुकू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 12वां भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। आज की हमारे आयत नंबर है 92 और 93, ठीक है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल वालों को क्या याद करवाया है? बनी इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने अपने इनामात याद करवाए हैं कि मैंने कितने तुम पे इनामात किए और तुमने क्या किया? तुमने शिरक किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक की कभी भी माफी नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखें कि जो शिरक है इसकी माफी नहीं है। चले जी आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलकद और बिलाशुबा यकीनन जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा मूसा बिल बय्यिनाति रोशन निशानियां लेके सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम पकड़ लिया तुमने इजला बिछड़े को मिन बादिही बाद इसके तुम हला के तुम ज़ालिमून जुल्म करने वाले थे। वाइज और जब अखजना लिया हमने मीसाका को पुख्ता अहद तुमसे वरफाना और उठाया हमने फौकाकुम ऊपर तुम्हारे तूर को पहाड़ को खुजू पकड़ो माँ जो कुछ आतीना दिया हमने तुम्हें भी कुव्वत के साथ वस्मा और सुनो कौलू कहा उन्होंने इसमें आना सुना हमने व आश्रयना और हमने नाफरमानी की व उशरिबू और पिला दी गई फी कुलूबिहिम उनके दिलों में इजला बिछड़े की मोहब्बत बिकुफ्रिहिम उनकी कुफर की वजह से। कुल कह दो बिसमा बुरी चीज है जो यामुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें भी जिसका ईमानुकुम ईमान तुम्हारा इन तुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। ये थे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की 2 आयत। इसके अब रूट वर्ड हम इंशाल्लाह देखते हैं। वस्माऊ और सुनो, सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है। समेअना सुना हमने, सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है। ये देखें, वस्माऊ और समेअना दोनों का रूट वर्ड एक ही है। यानी कि ये जो है ये जमा के सीगे है। सब लोगों ने कहा सुना हमने और सुनो, उन लोगों को बोला मुखातब किया गया सुना। और ये मुतकल्लम का सीगा है, जमा मुतकल्लम का सीगा है। यहाँ पे कहा गया कि हमने सुना, यानी कि मुतकल्लम कहते हैं अपने आप को मुखातब करने वाला। ये बोल रहा हो जैसे मैं बोल रही हूँ इस वक्त, तो मैं क्या हूँ? मुतकल्लम हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने आगे से जवाब दिया कि सुना हमने, लेकिन रूट वर्ड दोनों का सेम एक जैसा है, ठीक है। यानी कि असल लफज जो है समिया है और सामिया से ये जो लफज आगे जो बने हैं ये बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वह अशैना और हमने नाफरमानी की, ऐन स्वाद या इसका रूट वर्ड है। वह उशरिबू और पिला दी गई, शीन बारा इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे रूट वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुख्तसर सी इंशाल्लाह तफसील देखते हैं। वलक़द जाअकुम मूसा बिल-बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून और बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन निशानियां लेके आए, फिर तुमने इसके बाद बिछड़े को पकड़ लिया, हालांकि कि तुम जुल्म करने वाले थे। वलक़द जाअकुम मूसा बिल-बय्यिनाति बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास मूसा रोशन निशानियां लेके आए। इसकी क्या वजाहत है? इसकी वजाहत यह है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वाज़े मोअज़िज़ात लाए
بینات سے مراد نشانیاں اور دلائل ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت کے طور پہ پیش کیے، جیسے کہ طوفان کا آنا، ٹڈیوں اور جوئیں اور مینڈک کا برسنا، خون کا برسنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یدا بیا یعنی کہ ان کا سفید ہاتھ، جو پہلی دفعہ وہ کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موجزہ دکھایا تھا کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکتا ہوا، سفید چمکتا ہوا سینے سے باہر آیا تھا، تو وہ جدر بیا کے نام سے ہے۔ سمندر میں راستہ بننا، پتھروں سے چشمے جاری ہونا، اور من اور سلوا وغیرہ، یہ موضوعات صرف عصائے موسیٰ یا ید بیا ہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار دوسرے موضوعات بھی ہیں، جیسے سمندر کا پھٹ جانا اور فرعون کا غرقابی، چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلنا، جنگل میں منسلوا کا نزول، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ رب العزت نے ان پہ انعامات کیے، جیسے کہ صحرا میں ان کے اوپر بادل کا یعنی کہ ہر وقت سایہ کرنا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا موجزہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے نشانیاں لائے تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور اس کے رسول ہونے کی نشانیاں لائے تھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 روز قیام طور کے زمانے میں جب ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دباؤ نہ رہا تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 40 دن کے اندر انہوں کے دل جو تھے وہ پھر گئے ایمان سے، اور انہوں نے ایک بچھڑے کو، کیونکہ ان کی جو آباء و اجداد تھی اس کے اندر یہ گاؤں کی پوجا جو تھی وہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، تو ان کے اندر بچھڑے کی جو محبت تھی پھر اس نے جنم لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تمام احکامات کو پشپس ڈال کے اور اس بچھڑے کو بنا لیا جس کی وہ عبادت کرنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کا کیا سلوک تھا، کیسا سلوک تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا؟ بنی اسرائیل نے شرک کیا۔ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا شرک ہے۔ یہاں بھی ہم اپنا محاسبہ اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، فرض کریں ہمارے ہسبینڈ ہے یا ہمارے کوئی ایسا رشتہ ہے جسے ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بندہ کسی اور کو اور کی طرف راغب ہو یا کسی اور کی بات سنے، جیسے ہسبینڈ ہو، ہسبینڈ اپنی ماں کی بات سنے تو بیوی کیا کرتی ہے؟ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ یا کوئی ایسا انسان ہے جس کو کسی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ انسان اس کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کرے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی روح ڈالی ہے، اور شرک جو ہے کسی صورت بھی کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا سوائے شرک کے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیا آیا ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک تو نہیں بنا رہے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے قول و فعل سے، ہماری ذکر اذکار سے، ہمارا جینا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے نا۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، تو یہ شرک عظیم ہے۔ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہوتے ہیں نا وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ انسان شرک کر رہا، اس کی تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے، کبھی فرصت ہوئی تو میں انشاءاللہ وہ بھی ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ ہم روٹین میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں
जो शिरक के जुम्मन में आ रहे होते हैं। जैसे हम किसी को बोल दें कि फलां डॉक्टर के पास मैं गई थी, उससे मैंने मेडिसिन ली और मुझे आराम आ गया। ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने मुझे उसके हाथ से शिफा दी, हम कहते हैं उस डॉक्टर की वजह से हमें शिफा मिली है। तो ये भी एक तरह का शिरक है। जो सिफात अल्लाह ताला की है, हम उसमें किसी बंदे को भी ऐड नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखें। रिजक देने वाली साथ अल्लाह ताला है। हाँ, अल्लाह ताला वसीला जरूर बनाता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जिंदा लोगों का वसीला बनाया है, और उन वसीलों को हम इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि हम उनको उनकी यानी कि मुकाम से बढ़ाएंगे नहीं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है, और तमाम अंबियाओं के सरदार हैं। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम उम्मत के लिए, तमाम दुनिया के लिए। बेशक वो काफिर है, मुसलमान है, यहूदी है, नसारा है, कोई भी है, वो रहमतुल लिल आलमीन ही रहेंगे सबके लिए। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा बढ़ा के पेश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, तो ये क्या है? नाउजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। तौहीन कैसे कौन है? सा खाना? तौहीन कैसे है? तौहीन ऐसे है कि अशरफुल चलो गुड। मखलूकात जो है, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात बनाए, उसमें फरिश्ते, जिन, परिंद सभी कुछ है, उसमें सबसे ज्यादा फजीलत जो है वो इंसानों के पास है, बनी नौ इंसान के पास है। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से हटा के अगर हम उलूहियत वाला जो है, नहीं चाहिए, मक्खी ने पागल कर दिया। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उनकी बशरियत से हटा के, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो इंसानों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, हम उनको उनकी सरदारी से हटा के ये कहें कि ये नूर है और ये इनका तो साया नहीं था इनके साथ, तो ये सब क्या है? एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह तौहीन है, क्योंकि अशरफुल अंबिया जो हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारी अता फरमाई है, जन्नत की भी और दुनिया की भी, दोनों जहानों की सरदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब हम उनको इस सरदारी से हटा के अगर नूर का लकब देते हैं, तो नूर क्या है? फरिश्तों को कहा जाता है, ठीक है? नूरी जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, और जो फरिश्ते हैं वो ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं। वो एक तरह के ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म पे बस अपने सर को झुकाए फौरन हुक्म मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां भी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी थे, पीते भी थे, और उनके रिश्तेदार भी थे, माँ बाप भी थे, औलाद भी थी, सभी। यानी कि जो एक इंसान में खूबियां होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तमाम तर खूबियां रखी, और उन्हें अस्माए हुस्ना के तौर पे इंसानों के सामने पेश किया, ताकि इंसान जो है उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह ताला की रज़ात और खशियत हासिल कर सके, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम शिरक करते हैं। और एक अक्सर आप लोगों ने भी वो नात सी बनाई हुई है कि अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा शिरक है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, अल्लाह ताला का गजब जिस पे आ जाए, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वो ना नबी छुड़ा सकता है, ना कोई पैगम्बर, ना कोई वली, ना कोई औलिया, कोई भी छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह ताला कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन करके कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम है पहुंचा देना, आप बस पहुंचा दें, हदायत देना ना देना ये मेरा काम है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा कि ए नबी आप पहुंचाए और आप हदायत भी दें उनको। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में इस कदर रची बसी हुई हैं कि हम जब कोई असल चीज हमारे सामने आती है तो एकदम से हम चौंक जाते हैं
کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسے تو نہیں ہوتا، ہم نے تو ایسے سنا تھا۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں تاکہ ہمارے اندر میں جو آباء و اجداد سے ایک چیز چلی آ رہی ہے ہم اس کو ریموو کریں اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے توحید کی جو ہے روشنی وہ اپنے سینوں میں بھی بسائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی توحید کے راستے آسان کریں، ٹھیک ہے؟ تو شرک کے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ کیونکہ شرک کی ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، کبھی فرصت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے ظلموں کا احساس کیوں دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلموں کا احساس دلایا تاکہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ انہوں نے تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دوبارہ ان کو سنائی، دوبارہ ان کو جتلائی، دوبارہ احساس دلایا تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے تورات کا، ہمارے دل پہ اب کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا، ہم ایمان پہ مکمل ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا الحمدللہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہمارے دلوں پر اب کوئی دوسری چیز کا اثر نہیں ہو سکتا، ہماری جو نبوت ہے، ہمارا جو شریعت ہے وہ مکمل ہے، ہم اس کے ہی پیروکار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر واقعی میں تم اپنے ایمان اور اپنے دعوے کے مطابق درست ہوتے تو تم یہ چیزیں کیوں کرتے، کیوں شرک کرتے، کیوں نبیوں کو قتل کرتے، کیوں نافرمانیاں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس بار بار دلا کے ہمیں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت نے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات کرے، وہ کوئی بھی دعویٰ کرے، اس کو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے ظلم کا احساس دلا کر کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے کیوں یہ سب کچھ کہا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یاد کروائی کہ تم لوگوں نے یہ سارے گناہ کیے تھے، یہ نافرمانیاں کی تھی اور یہ شرک کیا تھا۔ اب جب کہ تمہارے پاس ایک نئی شریعت آئی ہے، نئی کتاب آئی ہے، تو تم کیا کرو؟ تم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور موقع دیا تاکہ وہ جو ہے جس گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے قوت سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچے کی محبت کو پلا دی گئی۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا تم حکم دیتے ہو اور تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی پہ دہشتناک صورتحال پیدا کر دی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سر پہ اوپر اٹھائے دیکھا تو دوڑ کر تورات کے احکامات کو قبول کر لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ جو ہم دے رہے ہیں یعنی کہ تورات اور شریعت کو قبول کر لو۔ بقوت یعنی کہ عزم اور بشارت کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ واسمعوا، اور اس کی اطاعت کے لیے توجہ سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی۔ سے یہود کس رویے کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہود نے وقتی طور پہ جان بچانے کے لیے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ورنہ ہم ہمیشہ نافرمانی پر ہی قائم رہتے۔ یہ کفر دشمنی اور ضد کی انتہا تھی کہ زبان سے تو اقرار کیا جائے
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم کون سا عمل کرنے والے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب کوئی درس سن رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹائم سر ہلا رہے ہوتے ہیں، جی 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 جی، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس ماحول سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، چلے جی دنیا داری بھی تو ہم نے رکھنی ہے نا، اب ساری چیزیں ہم دیندار بن جائیں گے، ملاؤں کی طرح ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا کیسے جیئیں گے؟ دیکھیں نا، ہمارے ہزاروں کام ہوتے ہیں، ہمارا سوشل سرکل اتنا بڑا وسیع ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہمارے لیے تو پھر دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا نا، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بتا کے ہمارے اندر کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ ہم بھی اکثریت ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہود کے دل میں بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کا رنگ میں رنگے گئے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں گویا کہ بچھڑے کی محبت رچ بس گئی۔ ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے، وشربو کا مطلب ہے کہ پلائی گئی۔ فتح القدیر میں ہے کہ پانی انسان کی رگوں اور شریروں میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا۔ انسان پانی پیتا ہے نا، تو اکثر زیادہ پیاس لگی ہو تو ہم جب پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہماری حلق سے کہاں کہاں تک جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی محبت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ ان کے اندر، ان کے خون کے اندر وہ محبت اس قدر رچ بس گئی تھی، جیسے انسان پانی پیتا ہے تو فوراً ہی وہ رگوں میں دوڑنے لگتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں میں اس کی محبت جو تھی، بچڑے کی محبت جو تھی، اس طرح دوڑ رہی تھی۔ بچڑے کی محبت کے دلوں میں پالنے کا سبب کیا تھا؟ کفر کی وجہ سے یہود کا کفر، نافرمانیاں اور بچڑے کی عبادت۔ کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنون، اور کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا تم حکم دیتے ہو اور یہ تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آ گئی، تم آزمائش میں گر گئے، تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا، پھر تم نے کہا سمعنا واطعنا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی پہاڑ کو پیچھے کیا تو انہوں نے پھر واشینا پہ جو کلیا ہے اس پہ اپنا لیا۔ اب یہاں بھی ہم نے کیا اپنے لیے چیز ہم نے نکالنی ہے، ہمارے اندر کی جو دنیا کی محبت ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جینے کے لیے جتنا ہم کم سامان رکھیں گے، جتنی ہم کم ضروریات اپنی رکھیں گے، جتنی کم خواہشات رکھیں گے، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اب فرض کریں ایک انسان ہے، وہ سفر پہ نکل رہا ہے، اسے پتا ہے راستے میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے، وہ اکیلا سفر کر رہا ہے، گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے، راستے میں کچھ حملہ اگر اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کو بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی زندگی میں، اپنے سفر میں، اس سفر میں تھوڑا سا ضرورت کا چند چیزیں ساتھ میں لے گا، تاکہ اس کو بھاگنے میں اس کو یعنی کہ آسانی ہو، اس کے اوپر بوجھ نہ ہو، اور وہ آسانی کے ساتھ یہ سفر کو گزار سکے۔ اب جب کہ ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا ہم نے بوجھ لاد کے، اور ہم کہیں کہ ہماری نفس جو ہے، ہماری خواہشات جو ہے بہت وسیع ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دین کو چھوڑ دیں گے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے۔ اور سورۃ تکاثر میں ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دن قبر میں جا گرتا ہے۔
اور سوچے تو اس دنیا میں کس نے اپنا لا حاصل مقام بنایا؟ کسی کے پاس بھی تو نہیں ہے. کتنے نبی پیغمبر آئے، کتنے اولیاء کرام آئے، کتنے نیک لوگ آئے، کتنے برے لوگ آئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ 2.5 گز کی زمین اور ایک کفن کا ٹکڑا. اور آپ سوچیں اگر ہمیں یہی یہاں سے لے کے جانا ہے ہمارے لیے، اس دنیا میں جو ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہے وہ 2.5 گز کی زمین اور ایک کپڑے کا ٹکڑا جو ہے ہمارا کفن ہے، ہم نے ساری زندگی یہ خریدا اور یہ کرنا ہے. تو سوچے انسان خود بخود ہی اپنی نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لے گا. انسان اپنی خواہشات کے اگر پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کرتے ہیں. یہ آزما کے دیکھ لے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ڈھال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں جو جائز ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات اور تمام ضروریات کو اپنے اپنی جو ہے اللہ رب العزت کی جناب اس سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی ہدایت اور اپنے مستقیم کے رستے پہ چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسی چیز کو نہ ڈالے جو شرک کے مترادف ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.